अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिजवान जफ़र सवाल पाकिस्तान का। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कल टेस्ट होने जा रहा है कोरोना का, और हमारी दुआ है, नेक ख्वाहिशात हैं कि वो टेस्ट जो है नेगेटिव आए। इसी तरह से न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए जो है दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे, और जो लोग टेस्ट पॉजिटिव का शिकार हो गए हैं वो जल्द सेहतियाब हों, और रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज हम लॉकडाउन सूरत हाल पूरे मुल्क में क्यों एक जैसी नहीं है, जो माशी बहरान है इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमत गरीब तबके की मदद कर रही है एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, और इसके साथ साथ राशन डिस्ट्रीब्यूशन और रिफाई इदारे जो काम कर रहे हैं उन पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ जो अभी उलमाए कराम के साथ जो एक SOP तय हुआ है 20 पॉइंट्स का, क्योंकि रमज़ान मुबारक की आमद है तो वो उस पर किस हद तक अमल हो सकता है, इस तरह भी हम बढ़ेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। सर को खुश आमदीद कहते हैं। और अभी चंद लम्हों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद इनामुल मुस्तफ़ा साहब, मोहतमिम हैं दारुल के जो ख़तरे के अंदर इंसान को इंसान से ही है, और सोशल डिस्टेंस जो वो कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में सूरत हाल ये है इस वक्त, खासतौर पर इस्लामिक कंट्रीज़ की भी अगर हम बात कर लें कि मसाजिद जो हैं उनको बंद किया गया है बाकायदा तौर पे। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होगा कि जहाँ पे रमज़ान में इस बाकायदा तौर पे मसाजिद खुली होंगी, और एक SOP के ज़रिए उन्हें जो है वो शामिल किया जाएगा। आप समझते हैं कि ये जो 20 पॉइंट दिए गए हैं कि दरियाँ या कालीन नहीं होने चाहिए, फ़र्श धुलना चाहिए, उसके अलावा जो है वो एक डिस्टेंस बताया गया है, वज़ू घर से करके आएँ, इन सारी चीज़ों पे मसाजिद और जो हैं ये अमल कर पाएंगी? क्योंकि आखिरी पॉइंट इसमें ये भी है कि अगर कोरोना फैलता है या अगर जो SOP है ये वापस भी लिया जा सकता है गवर्नमेंट की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ कि उलमाए किराम और हुकूमत वक्त के दरमियान इत्तेफाक की राय पैदा हुआ, और रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही मसाजिद की आबादी और इबादत की आज़ादी की सूरत अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दी। यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इन हालात में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर ज़रूरत इस बात की थी कि मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह के सामने गिर जाए, माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से खैर व आफियत तलब करें, ताकि अल्लाह ताला पूरी उम्मत के लिए, सारी दुनिया के लिए खैर व आफियत के दरवाजे खोल दे। ऐसे कड़े आजमाइशी वक्त और हालात में उलमा ने जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा किया, ये अपनी मिसाल आप है, और दीन के, पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मनों के लिए मौत पर मौत है। क्योंकि ऐसे लोग ये चाहते थे कि मसाजिद को ताले लग जाए, अल्लाह अकबर की अज़ानें आनी बंद हो जाए, और वो लोग जिन्होंने अपना रुख कभी जिंदगी में इसमें मुफ्ती साहब बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, इसमें तमाम मज़ाहिब की तमाम इबादत गाहें जो हैं इस वक्त सब जगह ही जो है वो इस वक्त बंद हैं। मैंने अभी ये सूरत हाल जो आप पेश फरमा रहे हैं इस पर मैंने अभी बात ही नहीं की है जी, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि इस वक्त चाहे यहूद हो या नसारा हो या हुनूद हो, हर एक के साथ यही मामला पेश आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर यह अर्ज कर रहा था कि आपने ये फरमाया है कि क्या हम मुसलमान इन तमाम एहतियाती तदाबीर और इक़दामात पर, हिफाजती इक़दामात पर अमल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उलमा के साथ मीटिंग करके ये तय किया था, और 20 निकाती एजेंडा उसमें ये तय पाया था, जिसमें आखिरी शर्त ये थी कि अगर इन तमाम शिकों पर अमल नहीं किया गया तो फिर सर नो इसके ऊपर जो है गौर व गौस किया जाएगा, और हम अपना फैसला वापस भी ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदर पाकिस्तान ने गोया के पैगाम दिया है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के बेटे हैं, और किसी भी तौर हम इस सरजमीन पर इबादत इलाही को मना नहीं कर सकते। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसे मौके पर इन हज़रात की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने उलमा किराम और हुकूमत वक्त के दरमियान इस मुत्तफ़िक़ा एलामिये के लेकिन आप ये यकीन भी तो दिलाएं कि ये जो SOP तय हुआ है आप सब इस पर अमल करेंगे भरपूर अंदाज में। नहीं, बिल्कुल अमल करना चाहिए,
کس عالم دین نے آپ سے یہ کہا ہے یا مسجد کی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پر عمل کسی صورت نہیں کریں گے اور ہم اس کی SOPs کی ہم دستیاں اڑا کر کے رکھ دیں گے اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, ہم اس کو کسی بھی صورت منظور نہیں کرتے. ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے یہ کہا ہو. الحمدللہ ہر جگہ پر, بلکہ صدر پاکستان کا آپ نے ٹویٹ پہ دیکھا ہوگا جو پرسوں انہوں نے کیا تھا, اور دورہ جی کی حبیبیہ مسجد کی انہوں نے تصویر لگائی تھی اور اس پر اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ علماء کی طرف سے باقاعدہ اس پر پہلے دن سے عمل کیا جا رہا ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عوام کی یہ حالت ہے کہ چاہے وہ بازار ہو یا چاہے وہ مساجد ہو, چاہے وہ بینکس ہوں, چاہے وہ کارخانے ہوں, جلد ہی ان کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا, بلکہ آہستہ آہستہ جو ان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آج ہی حکم جاری ہوا ہے اور آج ہی اس کے اوپر عمل ہو جائے تمام SOPs کے اوپر, تو ایسا میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر عمل ہو جائے, بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگے گا. حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا اس میں لوگوں کو مہلت دی جائے. اور سب سے اہم بات یہ دیکھیے کہ ابھی SOPs طے ہوئے, ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کا آج جو ایک بڑا خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ اعلان سامنے آ گیا, اور وہ یہ آیا کہ اگر کورونا کیسز کی تعداد ملک کے اندر بڑھے گی تو ہم مساجد بند کرنے پر غور کریں گے. اللہ کے بندو, تم کو صرف مسجدیں ہی بند کرنے کے لیے نظر آتی ہے, تمہاری نظر نہ بینکس پر جاتی ہے, نہ کارخانوں پر جاتی ہے, نہ دیگر اداروں پر جاتی ہے. گویا کہ منتظر تھے کہ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اور اس میں جو آج حافظ نعیم الرحمان وزیر اعظم کا جو بیان آیا ہے اس میں جو نشاندہی جو ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کیسز بڑھ جائیں گے تو بند کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر اس جگہ سے کسی ایسی جگہ سے اگر یہ صورتحال ہو رہی ہوگی اور جہاں پہ فالو نہیں کیا جا رہا ہوگا SOPs کو, تو پھر وہاں پر یہ صورتحال ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان SOPs پہ بھرپور انداز میں عمل کیا جائے گا؟ ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی ایک آدھ دن ہی ہوا ہے نا اس کو, تو ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے, میں نے خود ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جس میں فاصلہ بھی رکھا گیا اس SOP کے مطابق, سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال بھی کیا گیا ہے. اب گیٹ لگنا تو اتنی جلدی سب جگہ آسان نہیں ہے, ظاہر ہے اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں, اور امام مسجد بھی خاص طور پر تلقین کرتے ہوئے کہ بھئی آپ لوگ اپنا فاصلہ مینٹین رکھیں اور اس طرح کریں. میرا خیال ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور ہے, اور یہ لوگوں کی اپنی بھلائی کے لیے علماء کرام نے ایک اجتہاد کیا ہے, ان کی صحت کے لیے, ان کو بچانے کے لیے, جو سب نے جب مل کر اتفاق کیا ہے, علماء اس میں شامل ہیں, حکومت بھی شامل ہے, تو اس کو میرے خیال ہے پازیٹیولی لینا چاہیے. اگر کسی جگہ کیس آتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ سب مل جل کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ عارضی طور پر اس کو لاک ڈاؤن کریں اور پھر اس کے بعد جو بھی ریپڈ ایکشن ہے وہ کر لیا جائے. اگر یہ سلسلہ باہمی تعاون کے ساتھ چلے گا تو انشاءاللہ عوام بھی تعاون کریں گے اور سب لوگ کریں گے. لیکن دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو نشاندہی کروں, ایک طرف تو الحمدللہ مساجد میں نمازیوں نے تعاون کیا ہے اور ائمہ نے تعاون کیا ہے, دوسری طرف جو حکومت کے پاس اپنی چیز ہے. اب آپ نے احساس پروگرام کی بات کی نا, آپ شہر میں آپ نے کتنی جگہ ایسا دیکھا کہ جہاں اس SOP کو مینٹین ہوئے احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے جا رہے ہوں, گتھم گتھا ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو بھائی جو حکومت کے پاس اپنی طاقت ہے, اپنی قوت ہے, وہ تو آپ استعمال نہیں کر رہے, لیکن ساری تنقید اگر صرف مسجد کے لیے کریں گے تو مناسب. مسجد والے عمل کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, اور جو نہیں کریں گے تو ان کو پھر علماء کرام چیک کریں, جو بڑے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ یار یہ زیادتی ہے. جب ایک آپ نے ویسے بھی معاہدے کی تو پابندی کرنی چاہیے, یہ تو اسلام میں, تو وہ پابندی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, سب لوگ کریں گے, مسجدیں بھی آباد ہوں گی اور SOPs بھی مینٹین ہوں گے. لیکن اب کام شروع ہوتا ہے حکومت کا. حکومت راشن نہیں دے رہی, حکومت لوگوں کو بھلائی نہیں فراہم کر پا رہی, جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی پرانا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس میں 70% جو ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر, اس میں چیک اینڈ بیلنس ہو گیا تھا, اس میں بہت سارے لوگوں کو نکال دیا تھا کہ جو اس میں نہیں تھے. یہ پچھلے اس میں کافی کام ہوا تھا. ایسا نہیں ہے, یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, آپ بھی گراؤنڈ پر ہوتے ہوں گے اگر کہیں آتے جاتے ہیں. میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو سیاسی بھرتیاں تھے یا وہ لوگ کہ جو سرکاری ملازم بھی تھے پھر بھی وہ لے رہے تھے, تو ایسے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اس میں سے نکالا گیا. مجھے معلوم ہے نکالا گیا, لیکن یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سارے کے سارے کر دیے. بہت تھوڑے سے لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے کیا تھا, ابھی تک آپ نے اس سافٹ ویئر کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا ہے, اور اس میں ایڈ آن ہوا ہے. ابھی 2 دن سے خاص طور پہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں, اس میں نئے لوگ ہیں, یہ تو حق ہے کہ جن کو مل رہا ہے نا, یہ تو ان کا حق ہے, لیکن صحیح لوگوں تک پہنچنا حق ہے. اور اس میں بھی تو میں کہہ رہا ہوں نا, میں جو مثال دے رہا تھا ابھی اس وقت میں اس پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو دے رہے ہیں آپ,
جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھیں کس طرح سے لوگ جو ہے وہاں جہاں حکومت کی عملداری ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے, اور آپ باقی جگہوں کے اوپر جو دوسروں کی آپ نے صحیح فرمایا کہ جہاں پر آپ بھی تو چیک کریں نا کہ جہاں پہ احساس پروگرام کے ذریعے آپ دے رہے ہیں لوگوں کو یہ کیش جو ہے, تو وہاں پر بھی یہ کیا سوشل ڈسٹینس ہے یا نہیں ہے, جو کہ دیکھنے میں آیا کہ نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ ہے, کچھ جگہوں پہ بہت بہتر انتظام بھی تھا اور باقاعدہ طور پہ دور دور کرسیاں رکھی گئی تھیں اور اس کے حساب سے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, آگے آئے تھے. اسی طرح سے راشن ڈسٹریبیوشن میں ہوا, بہت سے رفائی ادارے جو ہیں جب راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اور ٹرکس لے کے جا رہے تھے تو وہاں بھی یہی حال ہو رہا تھا, لیکن اس پہ پھر پابندی لگائی گئی اور اس کے بعد کہ بھئی گھروں پہ پہنچایا جائے. اور الخدمت کس طرح سے راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے آپ سے جانیں گے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. بریک کے بعد سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے شکور شاد صاحب نے, MNA ہیں PTI سے اور بہت امپورٹنٹ سی لیاری کی انہوں نے جیتی. شکور شاد صاحب آپ کو تو ویلکم بھی کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج ہم نے دیکھا کہ کراچی پریس کلب پہ لیاری سے لوگ جو ہے جمع ہوئے, انہوں نے مظاہرہ کیا اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں راشن دیا جائے, انہیں احساس پروگرام کے ذریعے جو پیسے دیے جائیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. دیکھیں احساس پروگرام کے ذریعے کافی لوگوں کو پیسے ملے ہیں. ایک تو جو پہلے سے انلسٹڈ تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, ان کو پرائرٹی پہ انہوں نے دیا, اور گاڈ نوز اس کی کیا منطق تھی میرے سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ افسران بھی وہی پرانے لگے ہوئے یہاں پر, جو پہلے چلا رہے تھے وہی لوگ ہیں. ان کے کچھ اپنے مفادات بھی ہیں, کچھ کرپشن کی اطلاعات بھی ہمارے پاس ہیں کہ اس پروگرام میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ 21,000 دینے چاہیے تھے, وہاں 21,000 کی جگہ کچھ خواتین کے جو اس سے بن رہے تھے 21,000 کو صرف 12,000 روپے دیے گئے. دینے 12,000 تھے سر, دینے 12,000 تو اس پروگرام کے تھے نا, جو آلریڈی انلسٹڈ تھے, جن کے پچھلے بقایا جات باقی تھے. یہ ناٹ 100% شیور, لیکن یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں, اور یہ شکایت ہے کہ عام شکایت ہے. اور دوسری بات یہ کہ رسید دینی چاہیے, رسید بھی نہیں دے رہے. اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی شکایت ہے کہ آپ انگوٹھے کے نشان لگوا کے سامنے والے سے کہیں کہ سوری آپ کا وہ ویریفائی نہیں ہو رہا ہے, آپ کے نہیں ہو رہا ہے, اور ان کو واپس بھیج دیا. اور آج مجھے ایک کمپلین ملی, ایک خاتون گئی 2-4 دن پہلے, ان سے کہا گیا کہ آپ کے پیسے نہیں آئے, اور آج جب وہ واپس گئی تو کہا گیا کہ آپ کے پیسے تو آپ لے گئی ہو. اچھا, تو میں نے ان کے DG کو آج بھیجے ہیں, لیکن DG نے کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود اب تک مجھے جواب نہیں دیا. نہیں تو اس کا کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پورا سسٹم اس کا کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, سندھ میں جتنے افسران آئے ہوئے ہیں وہ سب ڈیپوٹیشن پر ہیں. اس وقت کوئی PTCL سے آیا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن کمرے چھوڑ کر جو یہاں آئے ہیں, کچھ دیکھ کر آئے نا, کوئی ریلوے سے آیا, کوئی انفارمیشن سے آیا ہے, اچھے جاب چھوڑ کر یہاں. اچھا, آپ نے بڑی ڈیفرنٹ بات کی, ورنہ PTI کے ہم جتنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ تو بڑا احساس پروگرام کو پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں. حالانکہ 3,000 روپے مہینے, 4 مہینے کے ہیں 12,000 روپے, اور اس میں پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا اگر یہ 12 ارب تھے, چلے 7 ارب روپے دے دیے گئے ہیں, یہ سب چیزیں. دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ کہ اس وقت اگر 12,000 روپے کسی ایسے شخص کو ملے جو دیہی دار آدمی ہو, جو غریب ہو, جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں, وہ اس کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے. جی بالکل, کوئی شک نہیں. اور اس وقت خان صاحب نے جس طرح بغیر کسی تفریق کے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جماعت اسلامی کا ہے یا نون کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا PTI کا ہے یا سکھ ہے یا مسلمان ہے یا ہندو ہے, بلا تفریق بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے انہوں نے یہ پیسے دیے لوگوں کو, صرف یہ دیکھ کے کہ یہ غریب ہے اور پاکستانی ہے. اور یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سسٹم کو صحیح ہونا چاہیے نا. سر مجھے بتائیں, میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ کراچی پریس کلب پہ جو احتجاج ہو رہا ہے, لیاری کی آپ بات کریں, لیاری میں دیکھو لیاری میں غربت بہت زیادہ ہے. احساس تو ہمیں پہلے بھی تھا, ہر سال رمضانوں میں ہم کوشش کرتے تھے, سیاسی ورک کرتے تو غریبوں کی مدد کرنا, ادھر سے آپ جیسے دوستوں کو ان کو پکڑ کے کرتے رہے. لیکن اس بار جو ہے جس طرح مزدور اور محنت کش, لیاری کا یعنی زیادہ تر نوجوان محنت کش ہے. وہ صبح نکلتے تھے جوڑیا بازار میں یا کسی اور بازار میں کہیں کام کر کے وہ اپنے لیے راشن لے کے گھر آ جاتے تھے. وہ کہاں سے پورتی کریں, وہ کہاں سے اپنے گزارا کریں, ان کا گزارا کیسے ہوگا, وہ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں لیاری کو پرائرٹی دی جائے. میں نے تو یہاں تک آفر کی تھی اپنے گورنمنٹ کو, اپنے گورنر صاحب کو, اور اس وقت چیمہ صاحب تھے ملٹری سیکرٹری پرائم منسٹر صاحب کے, میں نے ان کو بھی میسج کیا. میں نے کہا مجھے فنڈ آپ 30 کروڑ روپے دے رہے ہو, مجھے فنڈ نہیں چاہیے, میرے لوگ زندہ رہیں گے تو پھر بعد میں کام بھی ہوگا اور کام نظر بھی آئے گا.
بنانا ویسی لوکل باڈیز اور سندھ گورنمنٹ کی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو راشن دینے کی. راشن ہمیں اس کی وجہ لیکن وفاق جو راشن نہیں دے رہا وہ کیش کی صورت میں دے رہا ہے, اور کیش میں بھی وہ ایک طریقہ کار ہے اس کے اندر بھی. اچھا اس میں حافظ نعیم صاحب یہ جو نظام ہے کہ اس میں جو بالکل یعنی آپ جب اپلائی کرتے ہیں اور آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کا نادرا کے ذریعے ایک چیک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے نام پہ کیا کچھ ہے, گاڑی تو نہیں ہے, کوئی گھر تو نہیں ہے, پھر اس کے نظام کے تحت آپ کو دیا جاتا ہے. امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر لوگوں نے قطار میں لگ کے جو ہے فری راشن دیا. اب ایسا نہیں تھا کہ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس گاڑی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پیٹرول ڈال, ہمارے ساتھ بھی ہوا ایسا, ٹھیک ہے, کہ کبھی کبھی گاڑی ہے پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا یہ جو ایک مڈل کلاس آپ کا طبقہ ہے, جو لوور کلاس طبقہ ہے, جو سفید پوش طبقہ ہے, اس کی بہت بری صورتحال اس ہے. بہت اہم بات آپ نے کی ہے. بہت دیکھیں غریب بھی پوری طرح سے فیضیاب نہیں ہو پا رہے. یہ تو جیسا شکور بھائی نے بھی یہ بات کہی, اور بالکل یہی بات ہے جو انہوں نے بتائی کہ اس کے اندر بھی کرپشن کا ایک دھندا شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو سفید پوش طبقہ, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اور بعض کیسز میں تو بہت اچھی سیلری رکھنے والے لوگ بھی, ان کا حساب کتاب اسی سیلری کے حساب سے بنا ہوا ہوتا ہے, مہینے کے آخر میں ان کو جو ہے وہ گزارا کرنا پڑتا ہے. تو ان کا کون پوچھنے والا ہے, ان کو کون دے گا؟ تو اس بات کا خیال جب یہ اس طرح کی سچویشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا سارے, کہ جو اس وقت جو ہے وہ حکومتوں کے اندر موجود ہیں, بیوروکریسی ہے, ہمارے افواج پاکستان ہیں, سب ایک پیج پہ بھی ہیں. تو ان کو اس طرح کے لوگوں کا تو انہوں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا کہ اگر نادرا میں یہ آتا ہے کہ جناب آپ نے کوئی ٹریول کیا ہوا ہے, اگر آپ نے دبئی کا بھی ٹریول کیا ہوا ہے تو آپ کا نام نہیں آئے گا. دبئی تو مزدور بہت سارے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا نام کٹ گیا, ٹھیک ہے نا. آپ کے نام سے بینک میں کچھ اس طرح کی چیز آ گئی پہلے کسی ریکارڈ میں, تو آپ کا نام کٹ گیا. تو اس طرح تو بہت سارے لوگوں کے نام انہوں نے اس طرح سے کاٹ دیے ہیں. ابھی بھی جن کو مل رہا ہے, کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 2,000 روپے لے کر 10,000 روپے دے رہے ہیں؟ ایسا بھی ہو رہا ہے اسی شہر کے اندر ہو رہا ہے نا. لوگ شکایت آتی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوری ٹو سے وفاق ہو یا صوبہ ہو, لوگوں کو ریلیف دینے کا کوئی پراپر سسٹم اس اسٹیٹ کے اندر اور حکومت کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, موجود ہی نہیں ہے. میں نہیں کہتا کون نہیں, لیکن اس میں آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی جب وہ بالا کوٹ میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب سب ایک جگہ آ گئے ہیں امداد دینے کے لیے. تو اسی طرح سے فلڈ کے اندر ہوا تو انہوں نے اس وقت سوچا کہ جناب میں ایک نظام بناؤں گا کہ تاکہ ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. سر کہنا بہت آسان ہے نا, انہی کا احساس پروگرام. یہ آئیے گا عبداللہ کالج پہ دکھا دوں گا میں آپ کو, میرا گھر وہیں قریب ہے. ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, گتم گتا ہوتے ہیں اس طرح سے بالکل لائنیں لگانے کے لیے. بار بار رینجرز والے جوان آتے ہیں, وہ بھی ایک ہتک آمیز وہ ہے نا کہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ بیچارہ اپنا حق لینے کے لیے آ رہا ہے, اسی ملک کا شہری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اس طرح کی چیزوں کا. اب آئیے راشن کی طرف. راشن کے لیے جب یہ صوبائی حکومت نے اقدامات شروع کیے, ہم نے کہا کہ ویلکم, ہم نے تعاون کے لیے خط لکھا. میرے جماعت نے کہا بلاول سے کہ یار یہ ساری چیزیں ایک طرف, اب ہم تعاون کریں گے. بڑا اچھے ماحول میں چیز ہوئی, پارٹیاں آئیں, سب پارٹیاں اکٹھی ہوئیں, اور یہ طے ہوا کہ ایک نظام بنے گا, اور اسی طرح سے ایک اپلیکیشن ہوگی, ایپ بنے گی, اور اس ایپ کے تحت جو ہے وہ سب ڈیٹا ڈالیں گے, اور اس کے تحت لوگوں کو یہ ملے گا اور وہ ملے گا. وہ ایپ ایکٹیو ہوتے ہوتے 15 سے 20 دن گزر گئے. آج تک بھی اس ایپ کے مطابق کام نہیں ہو رہا سندھ حکومت کی. سیکنڈ پھر کیا ہوا, ڈی سیز کے وہ تو ایک ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا اس کا, اس میں پوری تفصیل آتی رہی ہے, اس میں پی ٹی اے کا پرابلم آ گیا. اس نے یہ کوئی بات ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ راشن ڈسٹریبیوشن پہ آ گیا. پہلے کیش پہ جا رہے تھے, پھر وہ راشن ڈسٹریبیوشن پہ آ گئے. انہوں نے اپنے ڈی سیز کو کیا, ایک دو ڈی سیز کے علاوہ 4-5 ڈی سیز اس کام کو نہیں کر سکے. وہی سیاسی بنیادوں کے اوپر ملا, وہی آدھا پونا ہوا. بعض جگہوں پر 3,000 کا راشن ہے تو 1,500 کتنا 2.5-3,000 کا انہوں نے بنایا ہے, تو اس میں سے جو ہے 1,200 کا اور 1,100 کا نکل رہا ہے. یہ سب کچھ بھی دھندے چل رہے ہیں, یعنی ان حالات کے اندر بھی یہ کرپشن چل رہی ہے, اور یہ سسٹم بھی کام نہیں کیا. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, جب ہم وزیر اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ بھائی اب دکانیں کھولنا شروع کرو, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کارخانے کھولنا شروع کرو, لوگ مر رہے ہیں, تو کہتے ہیں وہ کورونا ہے, بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب آپ لگا دیں 14-15 دن کا کرفیو, اور سب لوگوں کو راشن پہنچا دیں, تو نو پرابلم. چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, سب کے گھر پہ راشن پہنچاؤ. وہاں میں یہی ہوا, اور یہ وہاں میں ہر گھر کے اندر جو ہے راشن کیا انہوں نے پکا پکایا فوڈ پہنچایا. یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں. بھائی پیسے ہیں, 1,200 ارب روپے تو وفاق کے پاس ہیں, صحیح ہے, ان کے پاس بھی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت سسٹم کا مسئلہ ہے. یا تو سسٹم بنانا نہیں چاہتے, یا اس پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کوئی نظام بھی نہیں چل سکا. آپ لگائیں لاک ڈاؤن, لیکن جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو بھائی چھوٹے تاجر مر رہا ہے, دکاندار مر رہا ہے,
اس کے بچے ہیں, اس کی دکان پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ اس کی SOP بھی ڈیولپ نہیں کر رہے, روزانہ میٹنگ کرتے ہیں روزانہ. لیکن عجیب صورتحال نہیں ہے, جب یہ لاک ڈاؤن کی بات سندھ گورنمنٹ کر رہی تھی تو بہت سے لوگ تعریفیں کر رہے تھے, بہت اچھی بات ہے, فوراً لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے. اب جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو لوگ بھی پھر لاک ڈاؤن ہوتا تو تقاضے پورے ہوتے, تو میں بھی کہہ رہا ہوتا کہ یار چلو 1 مہینہ اور کر دو, کوئی بات نہیں, ان مشکلات سے سب مل جل کر گزارا کریں گے. اس میں شکور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ فرمائیں کیونکہ آپ بتا رہے ہیں آپ کے علاقے میں لیاری کے اندر جو مزدور طبقہ ہے, دیہڑی دار طبقہ ہے اور بے انتہا مشکل کے اندر ہے, ابھی تک اپوزیشن جو ہے ساری جاسوس ہو رہا ہے ان کو کہ لاک ڈاؤن لگے یا نہ لگے. یہ مقصد کسی بھی پریس کانفرنس میں بات کلیئر ہی نہیں ہو سکی کہ لاک ڈاؤن لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. رضوان بھائی, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے شروع میں کیا تھا, میں ذاتی حیثیت میں اس بات کے حق میں تھا کہ لاک ڈاؤن ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ وہ وبا ہے کہ 1 سے 10, 10 سے 100, 100 سے 1000 کو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جہاں جہاں کنٹرول کیا گیا وہاں لاک ڈاؤن کے ذریعے ہی کیا گیا. آج کی تاریخ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بتائیں, اب جو صورتحال ہے, اب جو معاشی صورتحال ہے, اب جو ہم اتنی بڑی آبادی کو راشن نہیں دے پائے ہیں یا ہم انہیں کیش نہیں دے پائے تو اب کیا کریں؟ لاک ڈاؤن کے نام پہ لاک ڈاؤن کا مذاق کیا گیا, لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلتا رہا, اور دوسری طرف گلی محلوں میں لوگ جماعتیں, فٹ بال کھیلا جا رہا ہے, کرکٹ کھیلا جا رہا ہے, لوڈو کھیلا جا رہا ہے, کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے, اور ایون شٹر گرا کے اندر کاروبار بھی ہو رہا ہے. گورنمنٹ اپنے ریٹ قائم کرنے میں ناکام ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ کہتا ہوں گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام ہوئی. ان کو اگر اتنے دنوں تک صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن کرتے تو آج یعنی ہم اس کا سمر بھی نہیں لے سکے. ایک طرف ہم نے لاک ڈاؤن بھی کیا اور دوسرا ہمارا معاشی پہیہ بھی نہیں چل سکا, یا ہم بے روزگاری الگ بڑھی اور وہ جو اس کا رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں آیا. وہ نہیں ہوا. لیکن انہوں نے طے کیا تھا نا کہ مزدور نہیں نکالا جائے گا, نکالے گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے طے کیا تھا کہ بھائی سب کو یعنی گھر پہ جا کر ہم چیز فراہم کریں گے, آپ نے نہیں دی. جتنی چیزیں حکومت نے کہی تھیں وہ سب نے ایگری کیا تھا کہ یار آپ اگر یہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک, تو وہ کام نہیں کیا نا. جب آپ وہ کام نہیں کر سکے تو پھر آپ لوگوں کو مارو تو نہیں نا اس طرح سے. کورونا سے مریں گے. مجھے ابھی کا بتائیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ دو شخصیات کا جو میرے سامنے موجود ہیں. ایک بات ضرور ہے رضوان, یہ آپ کی بات سے مجھے اس پہ اتفاق ہے, اور شکور بھائی کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کہا نا کہ میں لاک ڈاؤن کا حامی تھا. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پی ٹی آئی میں اس پہ 2 رائے موجود تھی. پرائم منسٹر صبح ایک بات کرتے تھے اور شام کو ان کا اپنا صوبہ دوسرا کام کرتا تھا. تو یار جب آپ آج تک کی تاریخ میں کنفیوز ہوں گے تو کنفیوز آدمی تو پوری قوم کو کنفیوز کرے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے خان صاحب کی پہلے دن سے جو خان صاحب اوور آل جو ان کو ٹھیک ہے, انہیں بڑا درد تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہوئی. سر مجھے آج کا بتائیں, ابھی آپ کو یہ لاک ڈاؤن ہٹا دینا چاہیے. دیکھیں امریکہ میں لوگ نکلے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, پیرس میں ہنگامے ہو گئے ہیں, دنیا بھر کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. لوگ بول رہے ہیں بھائی لاک ڈاؤن ہٹاؤ, ہم کورونا سے تو نہیں مریں گے لیکن بھوک سے ضرور مر جائیں گے. خان صاحب تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں. نہیں ابھی بتائیں, ابھی آج پاکستان کے جو حالات ہیں موجودہ میں, ابھی آپ کی کیا رائے ہے؟ اس صورتحال کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے نا. خان صاحب نے اگر کہا تھا تو نیک نیتی کے ساتھ کہا تھا, اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی. اس میں ایک چیز بڑی کلیئر تھا کہ ہمارے لوگ غریب ہیں, داڑھی دار لوگ ہیں, اگر اس طرح سے لاک ڈاؤن کریں گے, لاک ڈاؤن کے کچھ اور تقاضے بھی پورے کیے جا سکتے ہیں کسی طریقے سے. کوئی چانس دیتے آپ لوگوں کو, کچھ کاروبار کو 1 دن کے لیے, کچھ کو دوسرے دن کے لیے, اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہوتی. ابھی اسی فارمولے پہ بات ہو رہی ہے, اسی فارمولے پہ بات ہو رہی ہے کہ 1 by 1 جو ہے کاروبار, کوئی ایک کاروبار 2 دن کھولیں, دوسرا کاروبار دوسرے 2 دن آپ یہ کھولیں. نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب نے بدنیتی سے کیا. خان صاحب نے نیک نیتی کے ساتھ کیا, وہ اس کے دل میں درد ہے غریب آدمی کا, اس لیے اس نے یہ بات کی تھی. اب اسی وجہ سے اب لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک طرف اگر لاک ڈاؤن آپ کرنا بھی ضروری ہے, اور دوسری طرف آپ خالی پیٹ لوگوں کو فوڈ پہنچانا, اس کو خوراک پہنچانا, راشن پہنچانا, وہ بھی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے جو کرپشن کے کیسز میں لوگ ہیں ان کو لٹکائیں, ان کے پیسے نکالیں. کچھ بھی نہیں لٹک پا, ابھی تک سب جو ہے وہ رہا ہوئے ہیں, سارے پیسے انہی سے کچھ کر رہے ہیں. کرپشن کوئی بھی کرے, کرپٹ ہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے جی, ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک سوال پاکستان کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کا جو الخدمت کا ادارہ ہے پہلے دن سے کام کر رہا ہے, ذرا اس میں مختلف ماڈلز پر بات کی جا رہی ہے کہ جناب کیسے لوگوں تک جو ہے پہنچا جائے راشن ڈسٹریبیوشن کا, تو یہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے, آپ کیسے پہنچا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, سب قابل قدر ہیں,
لیکن ہم نے سسٹم پہلے دن سے یہ بنایا کہ ایک تو ہم بلک میں نہیں بانٹیں گے, دوسرا ہے کہ تصویر نہیں کھینچ پائیں گے, تیسرا ہے کہ لوگوں کو بلائیں گے نہیں دینے کے لیے, بلکہ کریں گے یہ کہ ہم شہر میں مختلف اسپاٹس بنائیں گے. ہم نے کوئی 150-200 اسپاٹس بنائے ہوئے ہیں اس وقت شہر کے اندر, اور جہاں پر ہمارا راشن جمع ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کی بنائی ہوتی ہے, پوری چیزیں اکٹھے کرتے ہیں, اور سارے ہمارے ورکر کر رہے ہیں. سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے ورکر کیونکہ گراس روٹ لیول پر اس کام کو کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کے سارے ورکر اس وقت والنٹیئر بن کر کرتے ہیں, تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کون آدمی کس آبادی میں کس طرح. کیا فگرز ہیں, کتنا آپ نے ڈسٹریبیوشن کر لیا؟ دیکھیں اب یہ تعداد تو تقریباً کراچی میں ہی 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی. میں اس لیے فگر میں نہیں جاتا کہ لوگ یہاں بڑا فیشن ہے, ہم نے 2.5 لاکھ بانٹ دیے, ہم نے 5 لاکھ بانٹ دیے, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یار 4 بانٹو اور صحیح جگہ بانٹو, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو. اس کا ہم پورا خیال رکھ رہے ہیں الحمدللہ, اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. اچھا, جو ہمارا راشن پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے ہم راشن نہیں دیتے, بلکہ ہم اپنے ورکرز کو بھیجتے ہیں کہ یار یہ چیز آئی ہے, یہ نمبر آیا ہے, اس پہ جائیے, معلوم کیجیے. اور ٹھیک ہے, فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. فیصل, ایک تو آپ کا جو ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اس کے لیے ہم آپ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ساتھ کو بھی, آپ کے صاحبزادے کو, ڈرائیور کو, آپ سب کو جلد صحتیابی دے. اور اس میں ہم اس وبا کے اندر ایک پازیٹیو بات یہی ہے کہ اس میں زیادہ تر میکسیمم جو ہے وہ ریکوری ہو رہی ہیں, اور وہ پازیٹیو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی جلد صحتیاب ہوں گے. فیصل ایدھی صاحب, یہ جو آپ نے سنا ہوگا پرائم منسٹر کا جو ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے کل, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے, تو آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کے علاوہ آپ کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ جا رہے ہوں گے جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ سوشل موومنٹ ہو رہی ہے, وہاں پر بھی زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ ہاں, اصل میں احتیاط کے طور پہ دیکھیں کر تو رہے ہیں سب لوگ, اور اچھا ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور میٹنگیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں کیونکہ ایمرجنسی نوعیت کی میٹنگیں تھیں, فورسز کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ بھی وہاں موجود تھے, اور ان کی الگ الگ رومز میں میٹنگیں چل رہی تھیں. تو ایمرجنسی اس طرح کی چل رہی ہے کہ ملک کو جو ہے وہ یقیناً بہت سارے خطرات ہیں, اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہی, تو وہ سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل والے بھی آئے ہوئے تھے, اور ہنگامی بنیادوں پہ کام تو ہو رہا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں فیصل بھائی, آپ جو ہیں سائیکولوجیکل طور پہ اسٹرانگ ہیں, مثلا کوئی ایسا پریشر میں تو نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے بہت دعائیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, اپنا جعفر بھائی, میں بالکل ٹھیک ہوں, جو ہے وہ صحت مند ہوں, اور ذہنی طور پہ بھی بالکل ٹھیک ہوں, اور جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہوں, اور کوئی فکر کی بات نہیں ہے, لوگوں کو پریشانی کی بات نہیں ہے. مجھے بالکل بخار ہوا تھا, 3 دن اور سر میں درد رہا جمعرات سے لے کے ہفتے تک, لیکن پھر بعد میں بالکل سیٹ ہوں, اور بس یہ پازیٹیو آیا ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ 2, 4, 5, 6 دن میں یہ نیگیٹو ہو جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو صحت ملے. موقع میرے خیال سے شاید پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں سوال کر لیتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے 1 کروڑ روپے پرائم منسٹر فنڈ میں دیے, بہت اچھی نیت تھی آپ کی, لیکن پھر بھی ایک سوال بن رہا ہے کہ دنیا ایدھی کو دیتی ہے, لیکن وہ پرائم منسٹر فنڈ میں دے رہے ہیں پیسے. یہ اس پر ذرا فرمائیں جناب, کیا جواب دینا چاہیں گے وہ لوگ جو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں, حکومت پہ لوگ اس طرح کی تنقید کر رہے تھے کہ حکومت کرونا پہ کام نہیں کر رہی, تو حکومت کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے ہم نے چندہ دیا تھا, اور جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا تھا, جیسے ہی انہوں نے چندہ اناؤنس کیا تو ہم نے بھی اعلان کیا تھا, اور ہمیں خوشی ہے کہ حکومت اب جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ سیریس لے رہی ہے, اور اس پہ تو جتنا پیسہ کم خرچ کیا جائے اتنا کم ہے, کیونکہ یہ اللہ نہ کرے پاکستان میں اگر اپنے پنجے گاڑے گا تو پاکستانی عوام کو بہت نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے کہ آپ نے جو پرائم منسٹر کو آپ کے جو ایشوز ہیں سوشل این جی اوز کے ساتھ اور ڈیوٹیز کے اور مختلف چیزیں جو بات کی ہے وہ بھی جلدی پوری ہوں گی. آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ چیزیں پوری ہوں گی آپ کی جانب سے؟ ٹھیک ہے, شکور شاہ صاحب فرمائیے, یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں کیونکہ ہر ایک تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, مثلا جو آپ جو بتا رہے ہیں, اور ایک بڑا ملک ہے, بڑی آبادی, اگر آپ بالکل گراس روٹ پہ چلے بھی جاتے ہیں ساس پروگرام کے ذریعے یا راشن کے ذریعے, تو بھی جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے جو خود کماتا ہے, خود ساری چیزیں کرتا ہے, تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں یہی واحد ایک حل رہ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ سافٹ کر دیا جائے, اس کو ہٹا دیا جائے لاک ڈاؤن کو؟ دیکھیں, جیسا ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس میں لاک ڈاؤن ضروری بھی ہے, کیونکہ اس بیماری کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں کینسر سے, دوسری بیماریوں سے لاکھوں لوگ سالانہ مر جاتے ہیں, لیکن اس سے ایک بندہ اگر بیمار ہوا تو اس سے دوسری کو بیماری نہیں لگتی.
یہ اس طرح کی وبائی مرض ہے کہ 1 سے 10, 10 سے 100, 100 سے 1000, 1000 سے لاکھ. سر وہ طے ہو گیا نا, اب آپ یہ بتائیں, حل بتائیں نا, میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ سفید پوش طبقہ جو آپ اگر لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, اگر فرض کریں یہاں بھی اٹلی کی طرح راشیاں روڈوں پہ گرنے شروع ہو جائیں, پھر آپ کیا کرو گے؟ نہیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں نا. آپ کہیں گے جناب سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کرفیو لگا دو. آپ کہتا ہوں اتنے دن انہوں نے ضائع کیے, اتنے دنوں میں ان کو کرفیو لگا کے لاک ڈاؤن کرنے چاہیے تھے, اب تک تو مسئلہ سالو ہو گیا ہوتا. لیکن اس دوران گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ دونوں کی ذمہ داری بنتی تھی یا دوسرے صوبوں کی کہ وہ اپنے لوگوں کے گھروں تک وہ راشن بھی پہنچاتے ہیں, لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنی چاہیے تھی, لوگوں کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت سارے لوگ آ کے چلا رہے ہیں کہ ہم کورونا سے نہیں مریں گے, بھوک سے مریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے. یعنی اس کا دیکھیں اس بیماری نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس سے پاکستان کا یا کراچی کا یا لیاری کا یا جماعت اسلامی کا, پیپلز پارٹی کا یا نون کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے. اس کو اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں ہم سیاست کرنا یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو بچائیں کیسے, اپنے لوگوں کو بیماری سے کیسے بچائیں, اپنے لوگوں کو بھوک سے کیسے بچائیں. ٹھیک ہے, اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی کیونکہ سوشل ڈسٹینس کی بات ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بھی آپ جو ہیں وہ 6 فٹ کے فاصلے پر ہیں, تو موٹر سائیکل پہ تو بالکل برابر کے اندر ہوتے ہیں, چاہے لیڈیز ہوں یا کوئی بھی ساتھ بیٹھا ہو, تو اس لیے یہ پابندی لگائی گئی. یار دیکھو رضوان, پریکٹیکل بات کرو, سیدھی بات ہے, گھر میں رہتے ہیں سب لوگ, سب کو پتا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی ڈبل سواری پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کی واحد سواری ہے اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر آپ نے سواری دی ہوئی ہے کسی کو, اور ویسی ٹرانسپورٹ بند ابھی بھی, اور جب نہیں بھی ہوتی تو کون سا ٹرانسپورٹ دی ہوئی ہے لوگوں نے, تو یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ خواتین والا مسئلہ کہ یار آپ اپنی بیوی کو بھی لے کے نہیں جا سکتے, ہوا نکال دیتے ہیں, یہ تو ذلت پروگرام ہے نا یار, پہلے لوگ تنگ ہیں. دوسرا یہ کہ یہ لاک ڈاؤن کو ایس او پی کے مطابق آہستہ آہستہ نرم اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ ایس او پیز کو بھی مینٹین کریں اور کاروبار بھی چلے. میں تو کہتا تھا کہ آپ کرتے, آپ نہیں کر سکتے. دونوں حکومتوں کے پاس, تینوں حکومتوں کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے لوگوں کو راشن پہنچانے کا. ایک جماعت اسلامی اگر ایک اپنے سائز کے مطابق یہ کام کر سکتی ہے تو اسٹیٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں لوگوں کے سامنے. اچھا, اس میں جیسے ہم مختلف سیاسی جماعتوں کو بلا رہے ہیں کہ جیسے ایم کیو بھی اپنا طور پہ کر رہی ہے, خدمت خلق فاؤنڈیشن, پی ایس پی بھی کر رہی ہے, آپ کر رہے ہیں, این جی اوز کر رہی ہیں, سیلانی سے لے کر بہت سارے ادارے کر رہے ہیں, پھر حکومت بھی دعوے کر رہی ہے. مثلا اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی اور دوسری طرف یہ بات بھی کی جا رہی ہے کسی کو کچھ نہیں مل رہا. یار دیکھیں, مل بھی رہا ہے اور غیر ضروری طور پر بھی جس طرح سے دوسرے ہوتا ہے نا, میں کسی کو نہیں منع کر رہا, میں ان پارٹیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جن کا آپ نے شروع میں نام لیا. مجھے کچھ نہیں کہنا اس وقت, مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, اس طریقے کے مطابق کوشش ہماری ہے. لیکن ایک پارٹی حکومت کا بدل نہیں ہو سکتی, ایک این جی او یا 10 این جی او بھی حکومت کا بدل نہیں ہو سکتی. حکومت نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے, اس لیے اب کارخانہ بھی کھلنا چاہیے ایس او پی کے مطابق, اور اس کے ساتھ چھوٹا تاجر بھی کھلنا چاہیے. ڈبل سواری پہ پابندی نہیں, اس لیے کہ آپ نہیں کر سکے کرفیو اور آپ نہیں ڈیلیور کر سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شکر صاحب. تو میری کچھ 10 سیکنڈ میں جی فرمائیے, کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس صورتحال ایسی ہے کہ اگر یہ وبا کب تک چلے گی اس کے بھی تعین نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر اس میں دانش مندی کا مظاہرہ نہیں ہوا ہے, صحیح حکمت عملی نہیں کی, تو بڑے سوال آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, کسی پروگرام میں کیجیے گا یہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کس مرض کی دوا. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ابھی مئی میں تو اس کا ٹاپ آنا ہے جو حکومت کہہ رہی ہے, تو اسی احتیاط کی ضرورت ہے. ناظرین, رمضان مبارک میں ہمارے شو کی تھوڑی سی ڈیز چینج ہوں گے, ٹائمنگ انشاءاللہ آپ سے سیٹرڈے سنڈے رات 11 بجے رمضان میں ملاقات کر سکیں گے. اجازت دیجیے. سوال پاکستان.